गुज़िश्ता दिनों कादियानी जमात के ऑफिशियल टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम जवाब आप भी दें के उन्वान से नशर किया गया, जिसमें हमेशा की तरह कादियानी जमात ने हकायक को मसख करते हुए दजल, फ्रेब और महज अल्फाज के हेर फेर के जरिए से लोगों को गुमराह करने की गर्ज से कुछ सवालात उठाए और इन सवालात के जवाबात भी तलब किए। तो चलिए देखते हैं कादियानी जमात की तरफ से उठाया गया दूसरा सवाल। अगला सवाल आप नोट करें प्लीज। आप अपनी स्क्रीन पे भी देखेंगे कि 1953 में पाकिस्तानी उलमा मुसलमान की कोई तारीफ पेश ना कर सके ऑन रिकॉर्ड। आप जाएं और जाके 1953 की जो मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट है पढ़ लें। वो कहते हैं कि हम जिरा करते रहे महीनों, इनको बुलाते रहे, उलमाए कराम माशाल्लाह जो हैं नाम नेहाद, उनको कहते रहे मुसलमान की तारीफ तो बताओ ताकि उसके मुताबिक हम अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दें। वो कहते हैं कोई एक तारीफ हमारे पास नहीं लेके आ सके। जब 1953 में वो कोई मुसलमानों की तारीफ ना दे सके, 21 साल बाद मुसलमान की तारीफ बयान करने का मौका मिल ही जब गया, तो फिर भी ये ना बता सके कि मुसलमान कौन होता है, ये बता दिया कि मुसलमान कौन नहीं होता। ऐसा कहां होता है? मैं आपको पूछूं कि किसी को पूछूं मोबाइल फोन क्या होता है, तो वो कहे ये मोबाइल फोन नहीं होता। ऐसे तो बात नहीं होती, वो माकूल बात नहीं है। आप मुसलमान की तारीफ आपके पास है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है। आज आप किसी को दावत दे लें, पूछें इनसे ये सवाल आपके सामने है, हमारे से राब्ता करने की तफसीलात आपके सामने है, जो आपको जवाब मिले हमें जरूर उससे बताएं, हमें बड़ा तजस्सुस है। आइए नाज़रीन जानते हैं इस सवाल की हकीकत और इसका जवाब मौलाना अल्लाह वसाया साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक वसल्ले कज़ालिक अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन इला यौमिद्दीन। 1953 में पाकिस्तानी उलमा मुसलमान की कोई तारीफ़ पेश न कर सके, 21 साल बाद मुसलमान की तारीफ़ बयान करने ही लगे, तो उसमें ने ये न बता सके कि मुसलमान कौन होता है, सिर्फ ये बता दिया कि मुसलमान कौन नहीं होता। इस ज़मीन में मैं इस सवाल के दो हिस्से करता हूँ। पहला सवाल तो यह है कि 1953 में पाकिस्तानी उलमा मुसलमान की कोई तारीफ़ पेश न कर सके। ये सरासर धोखा है और ये आज की बात नहीं, बारहा कादियानी जमात इस एतराज़ को मुसलमानों पर पेश कर चुकी है और उम्मत की तरफ से बारहा इसके जवाबात भी दिए जा चुके। इसके बावजूद अगर कोई जो है वो उगले हुए नवाले दोबारा इस्तेमाल करने पर अपनी तबीयत को मजबूर पाता है, तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। आज की मजलिस में मैं फिर वही जो उनके एतराज़ के जवाबात में उम्मत मुस्लिमा जो उनका जवाब देती रही है, मैं वो आपके सामने अर्ज़ किए देता हूँ। पहली दरख्वास्त ये है कि 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत के बाद जो गवर्नमेंट ने एक 2 रुकनी जज साहब हाई कोर्ट के जज साहबान पर, जिसमें मिस्टर जस्टिस मुनीर और मिस्टर जस्टिस M.R. कियानी शामिल थे, इन 2 हजरात पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था। उसने मुसलमान की तारीफ़ का सवाल पैदा किया और अब ये कहना कि मुसलमान उलमा जो है वो वहाँ मुसलमान की तारीफ़ पेश न कर सके, ये इतना बड़ा धोखा और इतना बड़ा झूठ है कि मेरे ख़्याल में इसके लिए दुनिया जहान के तमाम तर मज़म्मत के अल्फाज को भी अगर इकट्ठा करके पेश किया जाए तो शायद फिर भी इसकी संगीनी को हम कम न कर पाएँ। ये इतना बड़ा झूठ है, इसलिए कि अहले इस्लाम के इल्मुल कलाम की जितनी किताबें हैं, उन तमाम तर किताबों में मुसलमान की तारीफ़ लिखी हुई मौजूद है और हमारा हर तालिब इल्म जो दीनियात को पढ़ने वाला है वो उसको उस जवाब को जानता है। मुसलमान की तारीफ़ जो इल्मुल कलाम की किताबों में लिखी गई है वो ये है
تصدیق الرسول بما جاء به وعلم مجیئہ بالضرورہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے اس پورے کو ماننا، جن کا کہ ضروریات دین ہونا ہر آدمی کو معلوم ہو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ لائے اور ان چیزوں کا دین ہونا ہر ایک کو معلوم ہو، اس کو ماننے کا نام ایمان اور اسلام اور مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اتنی جامع تعریف ہے کہ اس جامع تعریف کے بعد کوئی اس کے اندر نئی چیز شامل کرنے کی یا اس میں کوئی چیز نکالنے کی وہ چندہ ضرورت نہیں۔ اور یہ آج سے صدیوں پہلے ہمارے علم الکلام کے جتنے ائمہ تھے اپنی کتابوں میں انہوں نے جامع معنی یہ تعریف شامل کی ہوئی ہے۔ اس تعریف میں اشکال یا اعتراض کا موقع تب ملتا ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ ہے کہ وَعُلِمَ مَجِیئُهُ بِالضَّرُورَةِ کہ ان کا ضروریات دین ہونا، ضروریات دین کو ماننا کہ یہ چیز ضروریات دین میں سے ہے، اس کو ماننا اور اس کی تصدیق کرنی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو اب ضروریات دین کی تفصیل میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ مثلا ضروریات دین کی تعریف یہ کی گئی کہ ہر وہ چیز جس کا دین ہونا ہر مسلمان کو معلوم ہو کہ یہ چیز دین ہے۔ مثلا اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، تمام انبیاء علیہ السلام برحق ہیں، تمام آسمانی کتابیں جو اللہ رب العزت نے نازل کی ان کو ماننا ضروری ہے، وہ ساری برحق ہیں، فرشتے برحق ہیں، تقدیر برحق ہے، کل قیامت مرنے کے بعد جی اٹھنا یہ برحق ہے، اور کل قیامت کے دن کو ماننا، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ضروریات دین کہتے ہیں۔ ضروریات دین کے ہر آدمی کو معلوم ہو کہ یہ چیز دین ہے۔ مثلا ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ گندم کھانا حلال ہے۔ اب کوئی آدمی گندم کو اگر حرام کہے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اب کوئی آدمی انبیاء علیہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ ان آسمانی کتابوں میں سے جتنی چیزیں ہیں اگر ان میں سے کسی کا انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ اب جتنا اس کی تفصیلات کے اندر جاتے جائیں گے تو اس کے اندر بہت سارے مباحث بھی پیدا ہوں گے۔ جج صاحبان کی بالخصوص مسٹر جسٹس منیر صاحب کی عادت شریفہ تھی کہ جب اس کو یہ بتایا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے جس کا دین ہونا ہر آدمی کو معلوم ہو، ان تمام تر چیزوں کو ماننے والا مسلمان ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اب اس نے یہ سوال کھڑا کر دیا کہ ضروریات دین کیا ہیں؟ تو حضرات علماء کرام نے وہ ضروریات دین اتنی ہیں، کسی نے 2 بتائیں، کسی نے 4، ایک نے کچھ بتائیں، دوسرے نے کچھ، تو اس نے اس پر جو ہے وہ اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ مسلمان کی تعریف پر علماء کرام متفق نہیں، حالانکہ وہ ان کی تفصیلات اور وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان سب کو جمع کرنا بھی کسی کے لیے مشکل ہے۔ مثلا اتنی بات کہنی کہ ضروریات دین کو ماننے والا مسلمان ہے۔ اب ضروریات دین کتنی ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا دین ہونا کسی کو معلوم ہو تو یہ اتنی ہے کہ ساری زندگی آدمی اس پر لگا رہے تو پورا نہیں ہو پاتا۔ تو ہمارے حضرات علماء کرام اس کا یہی جواب دیتے رہے اصولی، اور پھر وہ جس وقت تفصیلات میں جاتا وہ تفصیلات بیان کرتے تو وہ کہہ دیتا کہ کل ایک نے یہ کہا تھا، آج ایک نے وہ، تو انہوں نے ضروریات دین کا بتایا، مسلمان کی تعریف کا نہیں۔ مسلمان کی تعریف تو ہو چکی۔ میں درخواست کرتا ہوں
کہ ہمارے مسٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ کے جو صاحبزادے ہیں جناب جاوید اقبال اور جناب مجید نظامی، آغا شورش کاشمیری نے ان حضرات کے حوالے سے لکھا کہ مسٹر جسٹس منیر نے ایک اسلامی ملک کے جج صاحب نے غیر مسلم دنیا کو ایک ایسا ہتھیار دے دیا، جھوٹ موٹ اپنا تراش کر نتیجہ غلط نکال کر یہ ہتھیار دے دیا کہ وہ دنیا میں اہل اسلام کو بدنام کر سکیں کہ مسلمان علماء کرام کی تعریف پر مجتمع نہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے تعریف بھی بیان کر دی اور اس واقعہ کی تفصیل بھی، مثلاً عدالت کے اندر پیش ہوئے ہمارے حضرات علماء کرام، ان حضرات علماء کرام میں ایک بڑا نام حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی کا بھی تھا۔ ان کے سامنے بھی مسٹر جسٹس منیر نے اپنی عادت کے مطابق یہی سوال کیا تو حضرت مولانا مسکرائے اور فرمانے لگے کہ میاں جتنی چیز جتنی زیادہ واضح ہوتی ہے اس کی تعریف کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی مثلا مولانا نے فرمایا کہ یہ آپ کے سامنے گلاس رکھا ہے، ان کی ٹیبل پر اتفاق سے گلاس رکھا تھا جج صاحب کے، تو مولانا نے فرمایا آپ کے سامنے گلاس رکھا ہے، میں اب اس کا کہ یہ گلاس ہے، اس کا گلاس ہونا ہر آدمی کو معلوم ہے لیکن اس کی تعریف کرنا مشکل ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ گلاس کی تعریف کیا ہے؟ اس نے کہا جی جو گول گول ہو اور کھڑا ہو، تو مولانا نے کہا کہ بوتل گول گول بھی ہوتی ہے اور کھڑی بھی ہوتی ہے، اسے کوئی گلاس نہیں کہتا، یہ تو تعریف آپ نے غلط کی۔ اس نے کہا جی جس سے پانی پیا جائے، مولانا نے فرمایا میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر جو ہے دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے ٹوٹی کے سامنے اس سے پانی لیتا ہوں اور منہ کے ساتھ لگا کر اس کو پی لیتا ہوں، میرے ان دونوں ہاتھوں کو جوڑنے کو کوئی بھی گلاس نہیں کہتا۔ تو آپ گلاس کی ایک ایسی تعریف کریں کہ جو واضح ہو، تو وہ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ اچھا کیا مجھے اجازت ہے کہ کل جا کر میں بھی اخبارات کو بیان جاری کر دوں کہ ہمارے ملک کے جج صاحب ہیں اور ان کو گلاس کی تعریف کرنا نہیں آتی۔ یہ میں پس منظر بتا رہا ہوں کہ مسلمان کی تعریف تمام تر علماء کرام نے عدالت کے اندر کر دی تھی۔ ضروریات دین کی تفصیل کے اندر جس وقت جاتے تھے وہ چونکہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا ایک ہی مجلس کے اندر ان سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے کہ ہر وہ چیز جس کا دین ہونا ہر مسلمان کو معلوم ہو۔ اب یہ اتنی تفصیل ہے اس کی کہ وہ کوئی کچھ بیان کرتے کوئی کچھ، تو وہ اس کو انہوں نے اختلاف کا نام دے کر دنیا کفر کو ایک ہتھیار دیا، اور یہی وہ ہتھیار ہے دنیا کفر کا جسے آج کل قادیانی جماعت کے موجودہ سربراہ بھی استعمال کرنے کا شوق پورا کر رہے ہیں۔ مسلمان کی تعریف اسی کو سامنے رکھ کر جس وقت 1973 کا آئین ترتیب دیا جا رہا تھا تو وہاں پر ہمارے حضرات علماء کرام نے متفقہ طور پر طے کرایا کہ پاکستان کا نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ دوسرا انہوں نے مان لیا، انہوں نے کہا کہ جی اس کا صدر جو ہے وہ مسلمان ہوگا۔ تمام تر اسمبلی نے اس کو بھی تسلیم کر لیا اور یہ بات آئین کا حصہ ہو گئی۔ تو ہمارے حضرات نے کہا کہ اب مسلمان کون ہوگا اس کی تعریف کو بھی شامل کیا جائے۔ تو انہوں نے فوراً مولانا کوثر نیازی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھٹو صاحب کو پہلے ہی قائل کر لیا کہ جسٹس منیر نے لکھا ہے کہ علماء تعریف نہیں کر سکتے، ابھی یہ تعریف کریں گے تو فوری طور پر ان کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، آپ ہی نہیں کہیں کہ مسلمان کی تعریف پیش کرے۔ انہوں نے جس وقت یہ اجازت دی کہ تعریف پیش کریں، اس گفتگو کے دوران میں بیٹھے بیٹھے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان کی تعریف لکھ کر دے دی۔ وہ انہوں نے کہا کہ پیش کریں
چٹ مولانا عبدالحق صاحب مرحوم نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کو پڑھائی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے وہ تعریف 2 سطری تعریف تھی وہ پڑھ دی۔ ان کا پیش کرنا تھا کہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کی تائید کر دی۔ اب پوری اسمبلی کے سامنے چند سیکنڈوں میں جو دنیا کفر کا سب سے بڑا چیلنج تھا، اور جو جس کو مولانا کوثر نیازی صاحب بھی جس سے متاثر تھے، یا ہماری حکومتیں بھی، جو ان کو سامنے رکھ کر ان کو ایک ہوا بنا دیا گیا تھا، حضرات علماء کرام نے 2-3 منٹ کے اندر اس کا جواب دے کر وہ اس سے فارغ ہو گئے۔ اور آج اللہ کا فضل ہے وہ تاریخ مسلمان کی پاکستان کے آئین کے اندر شامل ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود بھی اگر قادیانی جماعت کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ علماء کرام اسلام مسلمان کی تعریف پر متفق نہیں، تو میرے خیال میں انہیں اپنی زمین سے پسینہ پونجنا چاہیے، انہیں اپنے ہونٹوں کی سکری پر جو سکری جمی ہوئی ہے اس کا علاج کرنا چاہیے، جو ان کی آنکھیں بند ہیں انہیں کھولنی چاہیے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ 1953 کی عدالت میں بھی اور جو ہے وہ علماء کرام نے اسلام کی تعریف کر دی تھی، جج صاحبان نے جو اس کا غلط نتیجہ نکالا یہ ان کے ذہن کا فطور تھا، علماء کرام نے اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی تھی یا ان کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر یہی چیلنج جب قبول کیا گیا، علماء کرام نے 2-3 منٹ میں اسمبلی کے اندر اس کا جواب دے کر پاکستان کے آئین کا حصہ بنوا دیا۔ اور میرے خیال میں اس سے بڑھ کر مرزا مسرور احمد کے لیے جو ہے وہ اپنا شرم اور افسوس کی کوئی بات نہیں ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ 21 سال بعد مسلمان کی تعریف بیان کرنے ہی لگے تو اس میں یہ نہ بتا سکے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، صرف یہ بتا دیا کہ مسلمان کون نہیں ہوتا۔ اے کاش مرزا مسرور احمد یہ سوال کرنے سے پہلے پاکستان کے آئین کی اس ترمیم کو وہ اس کو پڑھ لیتے۔ میں آج بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ غیر مسلم کون ہوتا ہے، وہاں پر یہ لکھا ہوا بھی موجود ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارے پاکستان کے آئین میں صدر مملکت کا جو حلف نامہ ہے، میں اس کی ہر وہ شخص جو پاکستان کا صدر بنے گا، ہر پاکستان کا صدر وہ حلف اٹھائے گا کہ میں بصمیم قلب حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، قادر مطلق کی توحید، اللہ تعالیٰ کے تمام صحیفوں، قرآن مجید جو ان صحیفوں میں آخری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کے نبی آخر الزماں ہونے، آپ کے بعد کسی اور نبی کے نہ ہونے، روز حساب اور قرآن و سنت کی تمام تعلیمات و مقتضیات پر مکمل ایمان رکھتا ہوں۔ تو اس حلف نامے میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کافر کون ہوتا ہے، کہ وہ مسلمان کون نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے الزام لگایا گیا کہ 21 سال بعد مسلمان کی تعریف بیان کرنے کی بجائے غیر مسلم کی انہوں نے تعریف کر دی۔ تو میرے خیال میں آئین پاکستان کی جو میں نے عبارت پڑھی ہے اس میں یہی موجود ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، اس میں یہ بحث نہیں کہ غیر مسلم کون ہے۔ تو اس کے بعد تو غالباً مرزا مسرور احمد صاحب میں اگر کوئی رمق بھی حق کو قبول کرنے کی باقی ہے تو اسے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ میں نے جو اعتراض کیا مسلمانوں پر 100% غلط تھا۔ آج مسلمان کی تعریف آئین کے اندر موجود ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں تو میں نے آج کی مجلس میں اتنا ہی عرض کرنا تھا اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔